अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं इनायत ख़ान, जिन्होंने सवाल किया था। यहाँ मैं स्क्रीन के ऊपर लगा रही हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा। जब कोई सालिक रूहानियत के रास्ते पर होता है तो कैफियत की तरतीब मुख्तलिफ क्यों होती है? यानी कैफियत जो वारिद होती हैं या मुशाहिदात जो वारिद होते हैं रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए, तो वो मुख्तलिफ क्यों होते हैं? मिसाल के तौर पे किसी की रूहानी तरक्की अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए होती है। कोई दरूद पाक से आगे बढ़ता है और कोई किसी एक आयत के ज़रिए आगे बढ़ता है। और मेडिटेशन और ख्वाबों में कैफियत एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होती हैं? आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बताती चलूँ हूँ कि तरबियत का अंदाज़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, चाहे वो रूहानियत का रास्ता हो या डेली ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों का रास्ता हो, दोनों सिचुएशन में जो मेन चीज़ है जो काबिल इस्तेमाल होती है हर इंसान की ज़िंदगी को डेली बेसिस पे गुजारने के लिए, वो इंसान का अपना दिमाग है। और आज हम दिमाग के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और अगर बनाया तो क्यों बनाया? वैसे तो और बहुत सी मखलूक़ात मौजूद हैं इस कायनात में भी, आसमान में भी, आसमान के और ज़मीन के बीच में भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया? तो उसकी मेन वजह जो मेरी समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो दिमाग अता किया है। इस दिमाग के अंदर जो खसूसियात हैं, अगर इंसान को उससे वास्ता पड़ जाए और उसकी समझ आना शुरू हो जाए तो फिर इंसान की ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, और अपने डेली बेसिस के और रूहानियत के मामलात को समझने में भी काफ़ी हद तक ये दिमाग जो है कारआमद होता है। चाहे कोई ज़िंदगी का कोई मसला आन पड़े तो भी हमें अपने दिमाग से काम लेना पड़ता है उस मसले को सुलझाने के लिए, या कोई रूहानी मसला आ जाए तब भी हमें अपने इस दिमाग को काबिल इस्तेमाल ला कर उस मामले का हल जो है वो निकालना पड़ता है। अगर ये दिमाग ना हो तो काफ़ी हद तक हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को भी ना समझ पाएँ और अपने रूहानी मामलात को भी ना समझ पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मेरा सवाल आप सब सुनने वालों से है, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ख्वाब में आप में से किसी को देखूं तो क्या आपको भी वो ख्वाब आएगा? अगर आपको या आप में से कोई मुझे ख्वाब में देखे तो क्या मैंने भी आपको ख्वाब में देखा? इसका जवाब मुझे अगर आप कमेंट्स में दे पाएँ तो मेरे लिए थोड़ी और आसानी हो जाएगी समझने में। तो यकीनन फिर जो है इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सवाल ज़रूर अपने आप से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे दिमाग की सलाहियतों के ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दिमाग अता किया है, इसके अंदर जो एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी हैं वो ये हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये 3 एबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई हैं। इनकी जितनी भी डिटेल्स गुफ्तगू हैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने की हैं, लेकिन आज मैं कॉन्शियस की एबिलिटी के ऊपर एक जो है टोटल जो डिस्कस करने वाली हूँ उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगी, और उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मेरा बात करने का मकसद क्या है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ हद तक समझ आएगी। तो आज हम अपनी कॉन्शियस एबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी शऊर के ऊपर बात करने वाले हैं। और शऊर से जुड़े वो है ख्याल, ख्याल के बाद आती है सोच, सोच के बाद आती है तरतीब, तरतीब के बाद आता है यकीन, और यकीन के बाद आता है गुमान। ख्याल क्या है? दिखने में एक छोटा सा लफ्ज़ है। हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है, हमें किस रास्ते का इंतखाब करना है, और क्यों कर हमें बस ज़िंदगी को जीना है और फिर एक दिन चले जाना है। आज की वीडियो में ओवरऑल हमारे दिमाग से जुड़ी हुई और इस जुड़ी हुई कड़ियों का मकसद आपसे शेयर करना, सिर्फ और सिर्फ आपको आपसे मिलाना है। उम्मीद है आज की एक वीडियो की इस कोशिश में ये मुमकिन हो पाए। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग से जुड़े हुए ख्याल के ऊपर। ये ख्याल क्या है और ये हमें क्यों आते हैं, और ये हमें क्या समझाना चाहते हैं? क्या ये ख्याल हमारे अपने हैं या किसी के दिए हुए हैं?
کیا خیال آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کیا یہ خیال زندگی کو آسان بنانے کی وجہ بنتے ہیں یا کہ مشکلات میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں؟ کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا، انسان خود پر خود ظلم کرتا ہے؟ کیا ان کا آنا ضروری ہے، اور اگر آنا ضروری ہے تو کیوں؟ سوال تھا کیوں اللہ رب العزت ہر انسان کی تربیت کا طریقہ دوسرے انسان سے مختلف انداز میں فرماتے ہیں؟ اتنے سے سوال کو سمجھنے کے لیے یا آپ تک اپنی ذاتی رائے رکھنے کے لیے مجھے بہت سی کڑیوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہوگا تاکہ اس کا جواب آسانی سے سمجھ آ جائے اور کچھ آسانی ہو پائے۔ سوال تھا کیوں کوئی صرف اس میں ذات کے ذریعے روحانیت میں آگے بڑھتا ہے، کوئی صرف درود پاک سے اور کوئی صرف قرآنی ایک آیات کے ذریعے اپنی منزل اور سفر کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کامیابیاں ملنے پر ہر انسان عام زندگی میں بھی اللہ رب العزت اس انسان کا تربیت مختلف طریقے سے کرتے ہیں، یا اس پر جو بھی کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہیں؟ آج خود سے سوال کیجئے گا کہ کوئی بھی آنے والا خیال کیا آپ کا اپنا ہوتا ہے یا وہ آپ کو خود بخود آتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ اس ویڈیو کی تفصیل میں جائزہ لیجئے گا کہ جو میں نے اس میں بتایا اس میں سے کتنے سٹیپس ہیں جو آپ فالو کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے۔ میرے نظریے کے مطابق وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کو خیال آتے ہیں، لیکن جن کو خیال نہیں آتے اور وہ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے، تو کیا وہ ان کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ میرے نظریے کے مطابق جہاں جہاں خیال آئے گا وہاں وہاں یہ ترتیب لازمی عمل میں آئے گی، ورنہ خیال سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا وقت نکل جائے گا۔ خیال کا آنا آپ کے دماغ سے منسلک ہے، اسی طرح سوچ بھی، اسی طرح ترتیب بھی، اسی طرح یقین بھی، اور اسی طرح گمان بھی۔ جہاں جہاں خیال آئے گا اس سے آگے سوچ آئے گی، سوچ سے آگے ترتیب آئے گی، ترتیب سے آگے یقین آئے گا، اور یقین سے آگے گمان آئے گا، تب کہیں جا کے ایک خیال مکمل ہوتا ہے۔ اور جب خیال مکمل ہوتا ہے یہ آپ کے شعور سے جڑا ہے، آپ کے شعور کی ابیلٹی سے جڑا ہے، یعنی آپ کا کانشیس مائنڈ، اور آپ کا کانشیس مائنڈ آپ کے دماغ سے جڑا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خیال سے گمان تک کے سفر کی۔ خیال کیا ہے، سوچ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، یقین کیا ہے، گمان کیا ہے؟ کسی بھی عمل زندگی کے معاملات میں یہ 5 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے کسی عمل کو سر انجام دینے کے لیے، ورنہ کوئی بھی عمل کچھ دے کر نہیں جاتا جس کے کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی عمل کرنے کے لیے ان سب 5 بنیادی اصولوں کو شامل حال رکھا جائے اور فائدہ یا نتیجہ حاصل نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی عمل کے فائدہ نہ ملنے کے بعد بھی انسان کو اگلی انہی 5 باتوں کا دوبارہ سے پھر سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں پر آ کر اسے پھر سے غور کرنا پڑتا ہے کہ اس عمل کے فائدہ نہ ملنے کی صورت میں یا نقصان کا سامنا کرنا ضرور پڑ سکتا ہے، اور نقصان بھی وہ جو شعبہ زندگی کے ذاتی فعل میں اور باقی عملوں میں کافی بااثر نتائج چھوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ مثلا مجھے گاڑی لینی ہے، اس کو اگر میں نام دوں خیال کا تو غلط نہیں ہوگا۔ اب گاڑی لینے کے لیے مجھے روپیہ درکار ہے، تو اس کو اگر میں نام دوں سوچ کا تو غلط نہیں ہوگا۔ اب مجھے پیسہ جمع کرنے کے طریقے پر کام کرنا ہے، کیسے کمایا جائے یا حاصل کیا جائے، تو اس کو اگر میں نام دوں ترتیب کا تو غلط نہیں ہوگا۔ اب اگر مجھے پیسہ جمع کرنے پر کوشش کروں اور بہترین حکمت عملی سے کام لوں تو اس کو اگر میں نام دوں یقین کا تو غلط نہیں ہوگا۔ اب اگر مجھے میری پلاننگ کے مطابق نتیجہ ملا تو مجھ سے جو خود اعتمادی پیدا ہوگی اور سب صحیح جیسا جیسا سوچا تھا ویسا ہوگا، تو اگر اس کو میں نام دوں گمان کا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی ایک مثال جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خیال نے میرے دماغ میں آ کر مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا، لیکن اگر جب جیسا میں سوچوں ویسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم ایک دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میں اسی مثال کو آگے بڑھا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ نا امیدی کا آ جانا۔ نا امیدی، دوبارہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو دوبارہ پھر اسی بات کو اپنے دماغ کے اندر ایک سائیکل کی طرح ریوائز کرنا ہوتا ہے، اور آپ بے شک اس کو غور کریں یا نہ کریں لیکن ایک خیال بار بار آپ کے دماغ کے اندر ریپیٹ ہوتا ہے، ایک سائیکل کی طرح گھومتا رہتا ہے، اور اس خیال کی شکل بدل جاتی ہے۔ وہ کیسے بدلتی ہے کہ جب مجھے میرا مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ ہوا تو نا امیدی میرے دماغ کے اندر آئے گی، جو کہ ایک خیال کی صورت میں میرے ذہن میں آئی تھی۔ اس کے بعد میں مایوس ہو جاؤں گی، اور مایوسی میرے سوچ کی صورت میں آئے گی۔
اسی طرح میں آگے کبھی زندگی میں کوشش نہیں کروں گی اس کام کو کرنے کے لیے جو ایک ترتیب کی صورت میں میرے دماغ کے اندر آئے گی۔ اسی طرح مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میں نے جو کرنے کا ارادہ کیا اور وہ نہیں ہوا تو میں بے یقینی ہو کر اس یقین کو اپنے دماغ کے اندر دوبارہ پھر ریوائز کروں گی۔ اسی طرح میرا سوچنا بولنا اور میرے سوچنے اور بولنے کے بعد جو نتیجہ میں نکالوں گی وہ خود سے غلط نکالوں گی، تو میں نے اپنے ذہن میں یہ گمان کر لیا کہ جو بھی ہوتا ہے غلط ہی ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے اپنے دماغ کے اندر ان 5 کڑیوں کو دوبارہ پھر ریپیٹ کیا، خیال سے لے کے گمان تک۔ نا امیدی خیال کی صورت میں دوبارہ آئے گی، مایوسی سوچ کی صورت میں دوبارہ آئے گی، کبھی کوشش نہ کرنا ایک ترتیب کی صورت میں میرے دماغ میں دوبارہ آئے گی، یقین نہ ہونا اور اس کی عادت اپنا لینا ایک یقین کی صورت میں دوبارہ میرے دماغ میں آئے گی، جو بھی سوچنا جو بھی کرنا جو بھی ارادہ کرنا اس کا نتیجہ خود سے پہلے سے ہی نکال لینا، یہ ایک گمان کی صورت میرے دماغ میں آئے گی۔ یہ جو میں نے آپ کو دوسری مثال دی ہے یہ اس خیال کو گمان سے لے کر کرنے تک جو میرے دماغ کے اندر ایک انرجی پیدا ہوئی وہ تھی منفی، جس کی وجہ سے میرے اندر نا امیدی آئے گی، مایوسی آئے گی، کوشش نہ کرنے کا جذبہ آئے گا، بے یقینی آئے گی، اور میں نے اپنے اندر یہ پکا یقین اور پکا ارادہ اور پکا گمان کر لینا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کبھی میرے لیے کچھ اچھا ہو۔ تو یہ ایک نیگیٹو ویوز جو ہیں وہ میں نے اپنے برین کے اندر جو ہیں وہ شامل کر لی اپنے شعور کے ذریعے، جس کا نیگیٹو پہلو جو ہے میری زندگی پر کافی حد تک اثر انداز کرے گا۔ لیکن اگر اسی مثال کو ہم اس طرح لیں کہ اگر انسان کو ناکامی کسی بھی کام میں مل جائے، ایک خیال سے لے کے گمان تک سفر کرنے کے اندر وہ کسی بھی چیز کی چاہت ہو، کسی بھی چیز کی لگن ہو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی طاقت ہو، تو اس کے اندر خیال سے لے کے گمان تک جو میں نے سفر کیا اس کے اندر اگر میں ناکام ہو جاؤں اور میں اس چیز کو اس طرح لوں اپنے دماغ کے اندر، کیونکہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوگا، تو نا امیدی کی صورت میں نیگیٹو پہلو کی طرف جانے کی بجائے اگر میں یہ سوچوں، میرے مائنڈ کے اندر یہ خیال آئے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے غلط نہیں کیا، یعنی ایک خیال، میں نے صحیح کام کا انتخاب کیا یعنی سوچ، میں نے کوشش تو کی یعنی ترتیب، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یعنی یقین، بے شک اللہ میرے سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، میں تو انسان ہوں یعنی گمان۔ یہ ہے اس کا پازیٹیو پہلو، جس کے ذریعے اگر میں اس کو اس طرح سوچوں تو میرے خیال سے گمان تک کا سفر جو ہے بآسانی گزر بھی جائے گا، اور اس کے اندر جو بھی معاملات میرے ساتھ آئیں گے اس میں اپنے پازیٹیو پہلو کو ہمیشہ قائم رکھوں گی۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ شخص اپنے خیال، اپنی سوچ، اپنی ترتیب، اپنے یقین، اپنے گمان کا پہرہ دار بن جاتا ہے۔ پھر ایسا شخص زندگی میں یا ذاتی طور سے کبھی اپنے کسی عمل پر پچھتاوا نہیں کرتا، پھر کبھی ایسا شخص دوسرے سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے خیال بھی اس کا تھا، سوچ بھی اس کی تھی، پلاننگ بھی اس کی تھی یعنی ترتیب، یقین بھی اس کا تھا اور گمان بھی اس کا اپنا تھا۔ اسی طرح روحانیت کے راستے پر چلنے والے کو بھی ان 5 بنیادی قانون کے تحت اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے، جو ایک انسان کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے لیکن اللہ رب العزت کے قریب کا یقین اور گمان اور انبیاء اکرام سے محبت اس انسان کے گمان کے اوپر مکمل اتھارٹی اور اس کو فری ول دے دیتی ہے کہ خیال جیسا بھی ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا، سوچ جیسی بھی ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے، ترتیب جیسی بھی ہو مکمل زبردست طریقے سے ہوتی ہے، یقین کے تو کیا کہنے، اللہ کو شامل حال رکھ کر وہ یقین کو مکمل کی طرف اس کو راغب کرواتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہو یا نقصان ہو اس کا گمان اسے فائدے میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے، وہ بندہ یہ سوچتا ہے پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ خیال بھی اللہ کا دیا ہوا تھا، سوچ بھی اللہ کی دی ہوئی تھی، اور ترتیب بھی اللہ نے کروائی، یقین بھی اللہ نے سکھایا اور گمان بھی اللہ کے لیے تھا۔ تو ایسے میں وہ انسان اگر تکبر، میں، اکڑ، سیاست، بخل، منافقت، شرک سے بچنے کی کوشش کرے اپنی کامیابی کے بعد، تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے، کیوں ہر انسان کی تربیت کا طریقہ اللہ رب العزت مختلف انداز میں فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کی دماغ کے اندر یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ کیا اللہ ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ یہ سوال بھی اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر لازمی آتا ہے اور ابھرتا ہے،
تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ہونے کی، تو یہ چاند، ستارے، دن، رات، اس کے ارد گرد کے مدار، دوزخ، آگ، ہوا، پانی، یہ روشنی، یہ اندھیرا، ان سب کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ کسی بندے کا بنایا ہوا تو نہیں ہے، یقین اللہ نے ہی بنایا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے۔ تو یعنی میں تو نہیں بنا سکتی، نہ میں سورج بنا سکتی ہوں، نہ میں چاند بنا سکتی ہوں۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ ہے۔ تو اگر اللہ ہے، ہمیں یہ پتہ لگ گیا، تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ کہاں پہ ہے۔ تو اس بات کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ الرحمن، الرحیم، المالک القدوس، بے حد رحم کرنے والا، بڑا مہربان، حقیقی بادشاہ، نقائص سے پاک، بے عیب ذات، امن و امان دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، سب سے زبردست، بڑائی اور بزرگی والا، پیدا کرنے والا، جان ڈالنے والا، صورت دینے والا، درگزر پردہ پوشی کرنے والا۔ تو اگر اللہ نے اپنا ہونا بتا دیا یہ چاند ستارے بنا کر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ہونا بتا دیا صفاتی ناموں کے ذریعے ان صفات کی وضاحت کر کے کہ وہ کیسے ہے اور کہاں ہے۔ پھر ہر انسان کے نفس سے جوڑ کر ان صفات کا اظہار اچھے ہونے یا برے ہونے کا بھی کروا دیا۔ پھر ہر نفس کو اس حد تک جانے کے لیے ان صفات کے ذریعے آزمائش سے بھی دوچار کروایا کہ تم اپنے نفس کو پہچانو۔ کوئی بھی صفت اپنی حقیقی مطلب سے نہیں تبدیل ہوتی، لیکن اس صفت کا اظہار یا ظاہر ہونا اس کے مطلب کو ضرور بدل دیتا ہے۔ کوئی بھی صفت کبھی اپنا مقام نہیں بدلتی۔ ہیبٹ کین بی چینج، نیچر کین ناٹ بی چینج۔ تو جس انسان کی فطرت کا اظہار صفات کے اوپر ہو تو وہ فطرت میں کبھی نہیں بدلتی، ایک ہی رہتی ہے۔ عادت تبدیل کی جا سکتی ہے جو کہ نفس سے منسوب ہے اور آزمائش کا سبب ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی اور میری، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی انسان کی تربیت کا انداز مختلف طریقے سے کیوں فرماتے ہیں، جو کہ عنایت خان کا سوال تھا۔ آپ کا نفس میرا نفس کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نفس اور آپ کے نفس کی عادتیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں۔ آپ کے نفس کی آزمائش اور میرے نفس کی آزمائش ایک جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن اس آزمائش کو کامیابی سے پار کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہمیں ملے گا وہ ایک جیسا ضرور ہو سکتا ہے۔ آپ کا کھانا پینا اور میرے نفس کا کھانا پینا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کھانے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ جب بھی اللہ کسی انسان کو ہدایت دیتا ہے تو اس کی کوشش سے دیتا ہے، اور کوشش میں اپنے خیال، سوچ، ترتیب، یقین، گمان کا عمل دخل لازمی ہوتا ہے۔ ساری زندگی اگر آپ کے خیال ویسے تھے جن کا فائدہ یا نقصان آپ نے حاصل کیا تو وہ ایک مقام، ایک پوزیشن، ایک بنیاد، ایک جڑ کی طرح آپ کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں۔ اب جب آپ کو یا مجھے ہدایت کے راستے پر اللہ ڈالے گا تو میرا یا آپ کا جمع شدہ مواد جو خیال سے گمان تک ایک بنیاد یا جڑ بن چکا تھا، تو یقیناً اس بنیاد اور جڑ کو اپنے نفس سے نکالنا ضروری ہوگا تاکہ آپ کے میرے نفس کو ایک نئی بنیاد پر ہدایت کے ساتھ چلایا جائے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر یا جڑ کو وہیں پڑا رہنے سے آپ اگلا قدم اٹھا پائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ اگر ہاں تو یقیناً آپ کی عمارت کی بنیاد بے ساختہ سوچوں کے ملبے تلے بنی ہوگی، جو اگلی عمارت کے مراحل میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے، یعنی دھوکہ، فریب، منافقت وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھی گاڑی کو راستے پر لانے کے لیے ریورس کا گیئر لگانا ضروری پڑتا ہے۔ نیا پودا لگانے سے پہلے پرانی جڑوں کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بیج زمین کے اندر لگتا ہے، زمین کے باہر نہیں، اور کسی بھی خیال کے لیے ذہن کا صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ہر انسان کی تربیت مختلف طریقے سے کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر ہے۔ اسے جڑ سے ہلانے اور نکالنے کے لیے طریقہ مختلف اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی مضبوط عمارت کو بنانے سے پہلے پرانی عمارت کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، اور ہر عمارت ٹوٹنے پر جو انکشافات کراتی ہے یعنی ہسٹری، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین تو وہی ہوتی ہے نئی عمارت کو بنانے کے لیے، لیکن عمارت ضرور تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر صفات کا تبدیل نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، لیکن ان صفات کے اظہار میں فرق ضرور پڑتا ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ صفت نہیں بدلتی، لیکن اس صفت کا اظہار
اس کی شناخت کروانے کے لیے مددگار ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر نفس یعنی نفس انسانی اپنی صفت میں مکمل ہے، اس کو تکمیل تک لے کر جانے کے لیے توڑنے پھوڑنے پر لازمی انحصار کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تربیت ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ آپ کے نفس کی عمارت کی بنیاد جب ٹوٹے گی تو آپ پر مختلف حالات ظاہر ہوں گے، اور میرے نفس کی عمارت جب ٹوٹے گی تو جو حالات مجھ پر ظاہر ہوں گے وہ مختلف ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سالک کا روحانیت یا زندگی کے باقی شعبہ جات میں مختلف مشاہدات اور جد و جہد نظر آتی ہے۔ کسی کو فیض صفاتی ناموں سے ملتا ہے، کسی کو فیض درود پاک سے، اور کسی کو صرف قرآنی آیات سے۔ بنیاد صفاتی بھی ہو سکتی ہے، قرآنی بھی ہو سکتی ہے، اور درود پاک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بنیاد کے بعد کھڑی ہونے والی تمام عمارت کے اندر لگی ہوئی ہر اینٹ مختلف ضرور ہو سکتی ہے، جیسے کہ وہ اینٹ کہیں سے بھی ہو۔ اس کے لیے بنیاد میں کامیابی ملنے پر کسی بھی اینٹ سے فیض ویسا ہی ملتا ہے جیسے میں نے اس میں اعظم والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ بندہ بسم اللہ صرف ایک بار پڑھتا ہے اور اس میں برکت پاتا ہے۔ کوئی بندہ مشکل کے وقت کوئی دعا ایک بار پڑھتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مشکل حاجات، مختلف قسم کی حاجات کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہیں وہ ایک بار پڑھتا ہے اور اس کو اس کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ یعنی ہر حال میں ایک بار ہی پڑھنا کافی ہوتا ہے، لیکن یاد رہے اپنی بنیادوں میں تکبر، انانیت، فریب، حسد، بغض، شرک کے پانی کو جانے سے روکا جائے تاکہ بنیاد کمزور نہ ہونے پائے اور روحانیت میں فیض پر کفل نہ لگ جائے، یعنی تالا نہ لگ جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیا تھا میں نے پوری کوشش کی کہ اس کے اوپر مختلف طریقے سے وضاحت دوں، اسی وجہ سے میں نے اپنے دماغ کی جو ابیلٹی ہے اس کو پہلے ڈسکرائب کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہر انسان کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس دماغ کے سوچنے کے انداز کی وجہ سے اور اس دماغ کے اندر چلنے والے خیالات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، مشاہدات مختلف طریقے سے آپ پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ یعنی ان کا جو رزلٹ اور لب لباب ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔